मेरा नाम जमाल है और मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मकसद सिर्फ लड़कियां ही थीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं था। हम लोग ज़मींदार थे, हमारी अपनी ज़मीनें थीं। हर महीने ज़मीनों से बहुत अच्छी भली आमदनी आती थी। मैं गांव में रहता था, लेकिन पढ़ाई का बहाना करके हॉस्टल और यूनिवर्सिटी की लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। वाकई ऐसा लगता था, ये तो कोई परिस्तान है। यहाँ तो हर तरफ रंगीन परियां ही परियां, और कपड़े भी ऐसे जैसे हमने तो कभी देखे ही नहीं थे। उन लड़कियों ने तो दुपट्टा तक नहीं किया होता था। मेरी जिंदगी के अच्छे दिन शुरू हो गए। मैं खाता पीता, दोस्तों को खिलाता, क्योंकि मैं ज़मींदार था। मेरे पास बहुत पैसे थे। हॉस्टल को भी मैंने बड़ा स्टाइलिश कमरा बना लिया। हॉस्टल वालों ने तो ना सिर्फ बेड और अलमारी दी थी, मैंने तो वहाँ पे छोटा सा एसी भी लगवा लिया, फ्रिज भी रख लिया, कालीन भी बिछाया, म्यूज़िक सिस्टम भी रख लिया और एक एलईडी भी रखी थी, लेकिन वो छुपा के रखी थी। कभी कभी फिल्म लगा लिया करता था। रात को दूसरा लड़का साथ न रहे, इसलिए 2 लोगों के पैसे देता था। मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। और फिर वो दिन भी आया जब मैंने उस लड़की को लाइब्रेरी में बैठे हुए देखा। वो मेरे सामने बैठी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी सब्ज़ आंखें थीं। ऐसा लगता था जैसे सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी में वही खूबसूरत है। उसने भी एक नज़र मुझे देखा, लेकिन फिर नज़रें झुका ली। मैं 3-4 दिन से उसके लिए लाइब्रेरी जा रहा था। मेरे दोस्त कहते थे कि लाइब्रेरी में तुम्हारा क्या काम है, तो मैंने कहा कि काम है तभी तो जा रहा हूँ। वो एक जगह पे बैठा करती थी। उसके पास एक काली सी डायरी पड़ी होती और एक किताब जिसको वो पढ़ रही थी। और अब उसको भी पता था कि मैं रोज़ उसे देखने के लिए आता हूँ और ऐन उसके सामने वाली सीट पे बैठ जाता हूँ। पहले दिन जब मैंने उसे देखा था तो मुझे लगा ये कोई आम लड़की नहीं। उसकी चाल ढाल, अंदाज और आंखों की कशिश अलग ही थी। मैंने कई लड़कियों को यूनिवर्सिटी में देखा था, हंसी मजाक भी किया था, कुछ के साथ वक्त भी गुजारा था, लेकिन ये लड़की मुझे बहुत मुख्तलिफ लगी थी। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। और जब वो अपनी किताब में डूब जाती तो उसके इर्द गिर्द की सब चीज़ें गायब हो जाती। मुझे ऐसे महसूस होता जैसे वो किसी और जहान की मुसाफिर है और मैं हैरान होकर बस उसे देखता रहता। मेरी आदत थी कि जिस चीज़ का इरादा कर लूँ उसे हासिल करके ही दम लेता हूँ। मेरे अंदर बचपन से ही जिद थी, क्योंकि मेरे वालिद हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। मुझे लगता था दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन उस लड़की के मामले में दिल में अजीब सा डर भी था। मैं सोचता था अगर ये मुझे नज़रअंदाज कर दे या बुरा समझ ले तो मेरा क्या बनेगा, लेकिन दिल का हाल ये था कि मुझे हर हाल में उससे बात करनी थी। चंद दिन गुजर गए और मैं रोज़ लाइब्रेरी जाता रहा। अपनी डायरी खोले कभी कुछ लिखती और कभी अपनी किताब पढ़ने में मसरूफ़ रहती। और मैं सामने बैठ के दिल ही दिल में सोचता, ये क्या लिखती है इस डायरी में? कहीं ये किसी को चाहती तो नहीं? कहीं ये पहले से किसी की है या फिर यह अकेली है? इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके उसके करीब जाने का फ़ैसला किया। उस दिन मैंने खुद को तैयार किया, बाल बनाए, नया परफ्यूम लगाया, सब्ज़ रंग की शर्ट पहनी जो मुझे लगता था कि लड़कियों को पसंद आती है, और सीधा लाइब्रेरी पहुंच गया। वो हस्बे मामूल अपनी जगह बैठी थी। मैंने जाके उसके सामने बैठने के बजाय उसके पहलू वाली मेज़ पे जगह ली ताकि ज़्यादा करीब हो जाऊं, लेकिन इतनी हिम्मत अभी भी नहीं हुई कि बराह रास्त बात कर सकूं। मैंने किताब खोली, लेकिन नज़र तो उसी पे थी। वो अपने काम में लगी रही। फिर अचानक उसने अपनी सब्ज़ आंखों से मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो लम्हा ऐसा था जैसे ज़मीन रुक गई हो। मैं पहली बार समझा कि मुस्कुराहट में कितनी ताकत होती है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत की और कहा, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? वो खामोश रही। मैंने दोबारा कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो आहिस्ता से बोली, जी कहिए। उसकी आवाज़ ने मेरे दिल के अंदर तक असर किया, जैसे किसी ने घंटी बजा दी हो। मैंने कहा, मेरा नाम जमाल है और मैं आपको रोज़ देखने आता हूँ क्योंकि मुझे लगा आप बहुत अलग हैं। वो ये सुन के मुस्कुराई और बोली, आपको नहीं लगता ये बात कुछ ज़्यादा सीधी है? मैंने कहा, मैं सीधा बंदा हूँ, मुझे बात घुमा के कहना नहीं आती। उस पर वो हंस दी और बोली, अच्छा तो आप मुझे रोज़ देखने आते हैं? मैंने कहा, जी, और अब तो आपको भी पता चल गया होगा। वो बोली, पता तो चल गया है, लेकिन आपका मकसद क्या है? मैंने कहा, मकसद ये है कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपकी मुस्कुराहट और आंखों की गहराई ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है। वो मेरी बात सुन के थोड़ी देर खामोश रही,
پھر بولی میرا نام عائشہ ہے اور میں یہاں پڑھنے آئی ہوں. مجھے کتابوں سے پیار ہے اور خواب ہے کہ میں بڑی رائٹر بنوں. میری دنیا ان لفظوں میں سمائی ہوئی ہے. مجھے زیادہ باتوں میں دلچسپی نہیں. میں سننے میں اور پڑھنے میں خوش رہتی ہوں. میں نے کہا لیکن اب آپ کو ایک سننے والا اور مل گیا ہے. آپ جو بھی کہنا چاہیں کہہ سکتی ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ سنوں گا. وہ مسکرا دی اور کہا بہت عجیب ہیں لیکن اچھے لگ رہے ہیں. اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی. اب میں صبح سے شام تک سوچتا رہتا کہ کب لائبریری کا وقت ہوگا اور میں کب عائشہ کو دیکھوں گا. ہم نے آہستہ آہستہ باتیں شروع کر دی. وہ اپنی ڈائری مجھے دکھانے لگی جس میں اس نے کہانیاں لکھی ہوتی تھیں. میں حیران رہ گیا کہ یہ لڑکی واقعی کسی اور ہی جہان کی ہے. اس کے لفظ دل کو چھو لیتے تھے. کبھی وہ محبت کے بارے میں لکھتی، کبھی درد کے بارے میں، کبھی تنہائی کے بارے میں. اس کے لفظ پڑھ کے مجھے لگتا جیسے وہ میرے دل کی ہی بات کر رہی ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یونیورسٹی کی یہ زندگی جو میں مزے کے لیے گزارنا چاہتا تھا اتنی سنجیدہ اور گہری ہو جائے گی. اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں عائشہ کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں، لیکن وہ ہمیشہ اپنی حدود رکھتی تھی. وہ کہتی تھی کہ پڑھائی میرے لیے سب سے اہم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی پڑھائی پہ توجہ دیں. لیکن میں کہاں پڑھائی کرنے والا تھا. میرا دل تو بس اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. کئی بار میں نے سوچا کہ اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دوں، لیکن پھر ڈرتا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے یا پھر دوستی ہی نہ ختم کر دے. میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا. میرے لیے وہ اتنی قیمتی ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور یہ سب میرے لیے نیا تھا کیونکہ میں نے کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنی سنجیدگی اور احترام محسوس نہیں کیا تھا. یونیورسٹی کی لائف اب میرے لیے بالکل بدل چکی تھی. پہلے میں دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا، کھانے پینے میں وقت ضائع کرتا، لیکن اب میرا زیادہ تر وقت لائبریری میں گزرتا. کبھی عائشہ سے بات ہوتی، کبھی اس کی ڈائری کے اوراق پڑھتا، کبھی صرف اسے دیکھ کے دل کو سکون دیتا. میرے دوست حیران تھے کہ جمال اب اتنا بدل گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب ایک لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے. وقت گزرتا گیا اور میری محبت دن بدن بڑھتی گئی. لیکن عائشہ اب بھی ایک راز کی طرح تھی. وہ اپنے دل کے دروازے پوری طرح نہیں کھولتی تھی اور یہی چیز مجھے اور کھینچتی تھی. میں چاہتا تھا کہ وہ بھی مجھے ویسے ہی چاہے جیسے میں اسے چاہتا ہوں، لیکن یہ سب کتنا ممکن تھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا. میں صرف دعا کرتا تھا کہ وہ دن جلد آئے جب وہ بھی مجھے اپنی زندگی کا حصہ مان لے. اور شاید وہ دن دور نہیں تھا کیونکہ اب اس کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ نرم ہو گئی تھی اور اس کی باتوں میں ایک عجیب سی مٹھاس آنے لگی تھی جس نے مجھے یقین دلایا کہ میں تنہا نہیں ہوں. اسے میرے ساتھ تھوڑی بہت بات تو کی تھی لیکن وہ کھل کے میرے ساتھ بات نہیں کرتی تھی اور مجھے نہ صرف اس سے بات کرنی تھی بلکہ اس سے دوستی بھی کرنی تھی. مجھے اسے اپنی گرل فرینڈ بنانا تھا اور ہو سکے تو شاید میں اس کے ساتھ شادی بھی کر لیتا کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی. اور کیا چاہیے تھا. بولتی ہی اتنا میٹھا تھی. ایک دن اسی طرح میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اچانک سے اٹھ گئی. شاید اس کو کوئی کام تھا، لیکن دیکھا کہ اپنی ڈائری کو ٹیبل پہ ہی بھول گئی تھی. میں ڈائری لے کے اس کے پیچھے بھاگا کہ چلو بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور اس کی آنکھوں میں تھوڑا معتبر بھی بن جاؤں گا. کہ میں نے اس کی مدد کی. لیکن وہ یونیورسٹی سے جا چکی تھی اور کہاں رہتی تھی یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا. ہمیں 10 دن کی چھٹی بھی ہو رہی تھی. ڈائری اب میرے پاس ہی 10 دن رہنے والی تھی. رات ہوئی تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ ہر ٹائم یہ ڈائری لکھتی رہتی ہے. ضرور اس ڈائری کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ میں اس کے بارے میں زیادہ جان پاؤں گا. اور اسے کیا پتہ چلے گا کہ میں نے پڑھی ہے یا نہیں. 10 دن کی چھٹی ہے، اس کے بعد واپس دے دوں گا. میں نے سوچ لیا کہ ڈائری پڑھنا شروع کرتا ہوں. جیسے ہی پہلا صفحہ پڑھا تو حیران رہ گیا. عجیب عجیب سی باتیں اور عجیب سی زبان لکھی تھی. ایسی زبان کہ جس کو میں پڑھ نہیں سکتا تھا. لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہ کسی اور زبان میں اپنی ڈائری پہ باتیں لکھا کرتی تھی؟ اگلے صفحے پہ عجیب سی نقش نگاری ہوئی تھی. ایسی عورتیں جنہوں نے بہت کم کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے یہ گریک زمانے کی عورتیں ہوتی ہیں. کچھ عورتوں کے گرد سانپ لپٹے ہوئے تھے. یہ تصویریں ہاتھ سے بنائی گئی تھیں. میں حیران ہونے لگا کہ واقعی عائشہ کی ڈرائنگ تو بہت اچھی ہے. اس کا مطلب یہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکی ہے. اسی طرح کے کئی اور صفحے تھے جن پہ عجیب عجیب ڈرائنگز بنی ہوئی تھیں اور ہر ایک صفحے پہ ایک الگ کہانی چھپی ہوئی تھی. ہر ڈرائنگ میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا تھا. کبھی نیلے، کبھی سبز، کبھی سنہری رنگ، اور یہ سب رنگ اس کی ڈائری کو ایک الگ دنیا بنا دیتے تھے. میں نے سوچا یہ صرف ایک عام ڈائری نہیں بلکہ ایک راز ہے. ایک ایسی دنیا جس کا دروازہ صرف عائشہ کے پاس ہے.
میں ڈائری کے اگلے صفحات کو پلٹنے لگا تو اس میں مزید عجیب تصاویر تھیں۔ کبھی پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا محل ہوتا، کبھی ایک ایریا کے کنارے ایک تنہا عورت کھڑی ہوتی اور اس کے ارد گرد دھوئیں کی مانند ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی۔ میں نے اس ڈائری کو پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھیں پھیلا لی اور دل دھڑکنے لگا۔ یہ سب اتنا عجیب اور غیر معمولی تھا کہ میرے دل میں ایک سوال جنم لینے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید اس ڈائری کے ذریعے وہ اپنی دنیا کو محفوظ کر رہی ہے، یہ اس کا راز ہے، اور شاید اسی راز کی وجہ سے وہ مجھ سے فاصلہ رکھتی ہے۔ میں مزید غور سے ڈائری پڑھنے لگا اور ہر صفحے پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ میرا دل حیرانی سے بھر جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ڈائری عائشہ کی سوچ کا عکس ہے اور ہر ایک لفظ، ہر ایک ڈرائنگ اس کی ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی پوری دنیا کو سمجھ سکوں، لیکن یہ آسان نہیں تھا کیونکہ یہ زبان میری سمجھ سے باہر تھی۔ پھر بھی میں ہر صفحے کو غور سے پڑھتا رہا اور اپنے اندر ایک عادت سی ڈال لی کہ جیسے اس کے راز کو سمجھنا میرا مقصد بن چکا ہے۔ ایک دن میں نے رات دیر تک ڈائری پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا اور ارد گرد اندھیرا تھا، صرف میرے موبائل کی ہلکی روشنی تھی جو ڈائری کے صفحوں پہ پڑ رہی تھی۔ میں نے ایک صفحہ کھولا اور اس میں ایک پوری کہانی بنی ہوئی تھی جو ایک نوجوان عورت کی تھی جو ایک خوابیدہ شہر میں رہتی تھی۔ اس شہر کے لوگ ایک خاص زبان بولتے تھے اور ان کے ارد گرد ہمیشہ ہلکی ہلکی روشنی اور خوشبو ہوتی تھی۔ یہ کہانی اس قدر جادوئی تھی کہ میں خود کو اس دنیا میں محسوس کرنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا کہ شاید عائشہ اپنی خود کی کہانی لکھ رہی ہے یا پھر کسی خواب کا عکس، اس کا خواب جسے وہ ڈائری کے صفحوں میں محفوظ کر رہی ہے۔ رات کے سکوت میں ڈائری کے ہر لفظ کو دل سے پڑھ رہا تھا اور ہر تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ڈائری صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، ایک مکمل دنیا ہے جو عائشہ کے دل میں بس چکی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ 10 دن بعد جب یہ ڈائری واپس عائشہ کو دوں گا تو اسے یہ راز بانٹنے کا حق شاید کھو دوں گا، لیکن ایک پہلو سے مجھے یہ خوشی تھی کہ میں نے اس کی دنیا کے دروازے کو جھانکا ہے اور شاید یہ ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ میری رات گزر رہی تھی اور میں ڈائری پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ میری آنکھیں بند ہوئیں لیکن دل میں ایک عجیب سی کیفیت باقی رہی تھی، ایک ملا جلا سا احساس جس میں تجسس، محبت اور راز کا ملاپ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ ڈائری میرے لیے ایک پہلا قدم ہے، عائشہ کو قریب لانے کا ایک راستہ ہے، اور یہ 10 دن میرے لیے خواب جیسا وقت ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی ڈائری کو بند کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے اندر چھپے راز کو خود سے دور نہیں ہونے دوں گا بلکہ اس کا حصہ بن جاؤں گا، کیونکہ اب میری زندگی میں ایک نیا مقصد پیدا ہو چکا تھا اور وہ تھا عائشہ اور اس کی خفیہ دنیا۔ اردو میں کہیں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اور یہ زبان میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ کیا معنی رکھتے ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی ڈائری میں ایسی زبان لکھے جس کو خود بھی آسانی سے نہ سمجھ سکے۔ میں نے اپنے موبائل فون میں ایک خیال آیا، آج کل اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ شاید میں اس مسئلے کا حل پا سکوں۔ میں نے فوراً اپنے کمرے میں بیٹھ کے ڈائری کا ایک صفحہ کھولا اور اس کا فوٹو بنایا۔ اس کے بعد میں نے ایک ایپ کھولی جو تصویروں سے متن پڑھ کے ترجمہ کر سکتی تھی۔ میں نے فوٹو اپلوڈ کیا اور انتظار کرنے لگا کہ ایپ اسے پہچانے گی اور ترجمہ پیش کرے گی۔ کچھ لمحے بعد اسکرین پہ ایک متن نمودار ہوا۔ میں نے جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ یہ زبان افریقہ کے کسی قبیلے کی قدیم زبان ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ عائشہ کو یہ زبان کیسے آتی ہوگی اور یہ کیوں اسے اپنی ڈائری میں لکھتی ہے۔ کیا یہ اس کا کوئی ذاتی مطالعہ ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی گہرا راز وابستہ ہے؟ میرے تجسس کی شدت بڑھ گئی۔ میں نے اگلے 3-4 صفحات کے فوٹو بنا کے ان کو بھی اسی طریقے سے ترجمہ کیا اور پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک مکمل داستان ہے جس میں ایک مرکزی کردار ہے جس کا نام پامنی ہے۔ یہ پامنی ایک چڑیل ہے جس کی کہانی اس ڈائری میں بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہے۔ کہانی میں لکھا تھا کہ پامنی ایک لمبے قد کی دبلی پتلی لڑکی ہے۔ اس کی انگلیاں بہت لمبی، پتلی اور نازک ہیں جیسے کسی خواب کی مورت۔ اس کے کپڑے ایک لمبا سفید رنگ کا فراک ہے جو ہوا میں لہراتا ہے۔ اس کا چہرہ ہنسی سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ چوڑی اور پرکشش ہے۔ اس کے دانت باریک سفید ہیں اور اس کے ہونٹ لال لپسٹک سے رنگین ہیں۔ اس کی آنکھوں کے گرد کالا کاجل ہے اور زلفیں اس کے قد جتنی لمبی اور کھلی ہیں۔
वो एक अजीब से तरीके से हंसती है और उसकी हंसी में एक गहरा राज पोशीदा है। कहानी में लिखा था कि जब पामनी घूमती है तो उसके फ्रॉक से मर्दों की बाक़ियात निकलती हैं, जिन्हें वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर देती है। मैंने ये सब पढ़ के एक अजीब सी कैफियत महसूस की। मेरी आंखें डायरी पे जम गईं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि आयशा ने यह कहानी क्यों लिखी है। क्या ये सिर्फ एक हॉरर कहानी है या इसके पीछे कोई हकीकत है? क्या ये एक अलामत है या फिर एक इंतबा? ये सब मेरे जहन में गर्दिश करने लगा। मैंने सोचा कि शायद वो अपनी तख्लीकी सलाहियत का इस्तेमाल कर रही है या फिर ये उसके ज़ाती तजर्बात की अक्कासी है, लेकिन ये सोच कर भी मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं था। रात डायरी पढ़ते पढ़ते गुजर गई। मैंने कई सफ़हात पलटे और हर सफ़े पे पामनी के बारे में मज़ीद तफसील पढ़ी। उसकी कहानी में मज़ीद खौफनाक मनाजिर थे। कभी एक सुनसान गांव में चुपके से चलती थी और कभी एक दरिया के किनारे खड़ी एक नौजवान लड़के को अपनी तरफ खींचती थी। मैंने महसूस किया कि यह कहानी एक मखसूस पैगाम देती है, एक गहरे मायने रखती है। मैं डायरी पढ़ते पढ़ते नींद की गहराई में चला गया, लेकिन ख्वाब ने मेरी नींद में एक नई जोहत पैदा कर दी। जब रात हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अचानक एक खौफनाक कैफियत में उठ बैठा। मैंने महसूस किया कि जिस पामनी के बारे में मैंने कहानी पढ़ी थी वही मेरी नींद में आ चुकी है और अब वो मेरे पीछे पीछे भाग रही है। मैंने आंखें बंद करके अपने आप को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ ख्वाब है, लेकिन हर कदम पे उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। वो बिल्कुल वैसे ही घूमती थी जैसे कहानी में लिखी हुई थी। मैंने सांस रोक के उसकी तरफ देखा, लेकिन जब आंखें खोली तो मैंने अपने कमरे को देखा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि ये सिर्फ ख्वाब था। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये सब आयशा की डायरी का असर है जो मेरी सोचों में घुस चुकी है। छुट्टियां थी तो मैं घर आ चुका था, इसलिए मेरे माँ बाप भी मेरे पास आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और कहा, पुत्र तुझे क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो? मैं हैरान रह गया कि मुझे वही चुड़ैल ख्वाब में क्यों आई। मुझे अपने दिल में एक अजीब सा खौफ सा महसूस हो रहा था। मैंने कुछ ना कहा, बस सर हिला दिया। मुझे भूख लगती थी, नया सलीका खाने का ख्वाहिश थी, जबकि यूनिवर्सिटी में मुझे अपने गांव के जायके नहीं मिलते थे। माँ ने कहा था कि 10 दिन के लिए आए हो तो 10 दिन तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी, देसी कुक्कड़, मकई की रोटियां, हलवा। लेकिन मैं कुछ भी नहीं खा रहा था, और अगर कुछ खा लेता तो मुझे उल्टी आ जाती थी। मेरी तबीयत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी और मेरा वज़न तेज़ी से गिर रहा था। माँ का कहना था कि मेरे बेटे को नज़र लग गई है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि यह मसला सिर्फ नज़र का नहीं बल्कि कुछ और है। ये गहरा राज है जो मेरी ज़िंदगी में घुस चुका है और उसे मैं समझने से कासिर हूँ। मैंने डायरी के कुछ और सफ़हात को तर्जुमा किया तो मालूम हुआ कि इस पर भी वही अजीबोगरीब बातें लिखी हुई हैं। मैंने गौर से हर सफ़े को पढ़ा और महसूस किया कि इस पूरी डायरी में आयशा की अपनी कोई बात नहीं लिखी थी। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, मेरे बारे में कोई जिक्र नहीं था, किसी भी शख्स के बारे में कोई जिक्र नहीं था, ना मौसम के बारे में, ना खाने पीने की चीज़ों के बारे में, ना पढ़ाई के बारे में। सिर्फ पुराने किस्से और कहानियाँ लिखी हुई थी जिनकी ज़ुबान और ड्राइंग्स मुझे हैरान कर रही थी। मैं उस डायरी को पढ़ते पढ़ते एक अजीब सा एहसास महसूस करने लगा, जैसे ये डायरी सिर्फ एक कहानी या एक ड्राइंग का मजमुआ नहीं बल्कि किसी राज की अलामत है। मेरे जहन में बेचैनी बढ़ गई थी और मैं सोचने लगा कि इस राज को समझने के लिए मुझे किसी से मदद लेनी होगी। मेरी माँ ने जब मेरी हालत देखी तो वो परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तू मुफ्ती साहब के पास चला जा, तुझे नज़र लग गई है। मैंने पहली बार सोचा शायद वो दुरुस्त कह रही हैं और मैंने फ़ैसला किया कि मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा। मैंने अगले दिन ही उनके घर जाने का इरादा कर लिया। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा। ऐसा लगा कि वो मुझे नहीं देख रहे बल्कि मेरी तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र कुछ और ही देख रही थी। एक ऐसा एहसास था जिससे मैं अंदर से लरज़ उठा। मुफ्ती साहब एक मुअम्मर और पहुँचे हुए आदमी थे, किसी से पैसे नहीं लेते थे और अपनी मर्ज़ी से जो देते या लेते थे वही उनकी सच्चाई की दलील थी, क्योंकि वो पैसों की खातिर काम नहीं करते थे। उन्होंने मुझे आहिस्ता से कहा, बैठो, क्या बात है, परेशान हो? मैंने सर हिला के कहा, हाँ बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से बीमार हो गया हूँ। वो गहरी सांस लेके बोले, क्या बीमार हो गए हो? और अगर ऐसे ही चलते रहे तो और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? तो उन्होंने आंखें बड़ी करके कहा, तुम बताओ, तुम्हारे साथ आजकल क्या अजीब हो रहा है? मैंने सोचा कि मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ याद नहीं आया।
لیکن پھر وہ خواب یاد آ گیا جو میں نے پامنی کے بارے میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا وہ خواب آیا تھا۔ مفتی صاحب کے چہرے پہ ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ پامنی کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ بولے کون نہیں جانتا، یہ ایک بہت بڑی چڑیل ہے اور اس کے بارے میں ضرور وہی لوگ جانتے ہیں جو کالے جادو اور قدیم علوم کے بارے میں جانتے ہیں۔ جن کو ان چیزوں کا علم ہو تو میں کیسے جان گیا؟ تم اس گاؤں میں بیٹھ کے کالا جادو کر رہے ہو۔ وہ غصے میں آنے لگے۔ میں نے فوراً کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب مجھے کتاب سے معلوم ہوا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ کون سی کتاب، دکھاؤ مجھے۔ میں نے سوچا کہ گاؤں کے لوگ بہت شک شبے والے ہوتے ہیں، کہیں مجھ پہ کالے جادو کا الزام نہ لگ جائے، اس لیے میں نے ان سے کہا اچھا میں دکھاتا ہوں، اور ڈائری نکال کے انہیں دے دی۔ مفتی صاحب نے اس ڈائری کو ہاتھ میں لیا اور صفحے پلٹنے لگے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے کتاب کو پھینک دیا اور کہا جلا دو اس کتاب کو، جلا دو، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے حیرت سے کہا یہ تو کسی لڑکی کی ڈائری ہے، تو انہوں نے غصے میں کہا لڑکی کی ڈائری نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کی ڈائری کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی لڑکی ان ساری چیزوں کو کیسے بنا سکتی ہے؟ یہ تو انسان کا کام ہی نہیں۔ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ چڑیل ہے، ڈائن ہے۔ اس ڈائری کو پھاڑ دو، تیرے ساتھ بہت برا ہوگا، جلا دے۔ یہ سن کے میرے پاؤں جمنے لگے اور دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ مفتی صاحب کیوں اتنی شدت سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا لیکن میں یہ ڈائری جلانے کو تیار نہیں، کیونکہ کل کو عائشہ پوچھ لے کہ ڈائری کہاں ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ اس لیے میں نے ڈائری کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے دل میں سوچا کہ شاید چھٹیاں ختم ہونے کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ ویسے بھی اب چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور میں اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ ڈائری کا راز میرے لیے ایک بھاری بوجھ بن چکا ہے۔ لیکن جب میں یونیورسٹی گیا تو سب سے پہلے میرا دل اور میری سوچ عائشہ کے بارے میں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جہاں بھی وہ ہوگی وہ لائبریری میں ہوگی، کیونکہ میں نے کئی دنوں تک اس کو لائبریری میں بیٹھتے اور کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ میری ایک عادت بن چکی تھی کہ میں روزانہ لائبریری جا کے اس کی تلاش کرتا۔ میں اس دن بھی جلدی یونیورسٹی پہنچا اور سیدھا لائبریری کا راستہ لیا۔ لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید آج کا وقت اس کے لیے مناسب نہیں، یا شاید وہ کسی کلاس میں ہوگی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کچھ اور ہی ہے۔ میں نے کئی دن انتظار کیا، لیکن 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آئی، اور اس دوران میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ میں کھانا پینا چھوڑ چکا تھا، نیند نہیں آتی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی گھر کر گئی تھی۔ میں اپنے دوستوں سے پوچھتا کہ کیا انہوں نے عائشہ کو دیکھا ہے، تو وہ ہنس کے کہتے کہ ایسی کوئی لڑکی نہیں، اور تم شاید اپنی سوچ میں کھوئے ہوئے ہو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اس کی تلاش میں لگا دی، اور یہ میرا ایک مقصد بن چکا تھا۔ اب لوگ بھی میری حالت پہ نظر رکھنے لگے۔ وہ پوچھنے لگے کیا تم بیمار ہو گئے ہو، کیا کسی بیماری میں مبتلا ہو، یا تمہارے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے حوصلہ کر کے لائبریری جا کے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے خیال آیا کہ لائبریری میں کارڈ ہوتا ہے جس پر طلباء کے نام اور معلومات ہوتی ہیں، وہاں سے شاید عائشہ کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ میں نے لائبریری والے سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں معلومات چاہیے، جو سامنے والے ٹیبل پہ بیٹھتی رہتی تھی اور اکثر کتاب پڑھتی تھی۔ انہوں نے کہا پورا نام بتاؤ۔ میں نے کہا پورا نام نہیں جانتا، لیکن اس کی ایک پہچان ہے کہ اس کی آنکھیں سبز ہیں، اور یہ سب کو یاد رہنے والی بات ہے۔ میں نے کہا یہ معلومات کافی ہوگی، لیکن وہ شخص سر ہلا کے بولا کہ یہاں کوئی سبز آنکھوں والی لڑکی نہیں، اور عائشہ نام کی کوئی لڑکی اس لائبریری میں کارڈ پہ درج نہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے دوبارہ کہا یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو ہمیشہ یہاں بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے کلاس میں جا کے بھی معلوم کیا، لیکن وہاں بھی کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں نے یونیورسٹی کے ہر کونے میں اس کو تلاشا، دوستوں سے پوچھا، لیکن سب نے کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نام تم نے خود کہا ہے، تمہارے ذہن کا حصہ ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گیا، اور مہینہ گزر گیا، لیکن عائشہ کی واپسی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ میں اپنی صحت پہ توجہ نہیں دے پا رہا تھا، دن بدن کمزور ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اتنی کمزوری محسوس کرنے لگا کہ اچانک زمین پہ گر گیا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں اپنے گھر میں تھا۔ میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے چونک کے دیکھا اور پوچھا کیا ہوا پتر، تم کہاں گئے تھے؟ میں انہیں کچھ بتا نہیں پایا، صرف خاموشی اختیار کی۔ میں اپنی حالت پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔
کہ عائشہ کا راز میرے ساتھ ابھی بھی جڑا ہوا ہے۔ ڈائری ابھی بھی میرے پاس تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ ڈائری میرے لیے ایک ایسی پہیلی ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں۔ ایک دن پتہ چلا کہ ہماری یونیورسٹی سے ایک لڑکی کو پکڑا گیا ہے جو اس یونیورسٹی کی نہیں تھی اور اندر آ کے بیٹھی تھی اور 3 مہینے سے کلاسز بھی لے رہی تھی، لیکن جب پیپر میں بیٹھنے لگی تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ اس نے کسی طرح سے رول نمبر سلپ ID کارڈ سب کچھ بنوا لیا تھا، لیکن پکڑی گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ ہماری یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہے کیا کہ یہاں پہ کوئی بھی آ کے اندر بیٹھ سکتا ہے؟ تو ٹیچر نے کہا یہاں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ یونیفارم تو کوئی ہے نہیں، باہر سے لڑکے یا لڑکیاں اندر آ جاتی ہیں اور گھوم پھر کے چلی جاتی ہیں، اور لائبریری بھی تو سب کے لیے اوپن ہے، اوپن لائبریری ہے، اس میں تو بہت سے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہاں سے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب عائشہ کبھی بھی اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے لائبریری میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں وہ بیٹھی ہی نہیں ہوتی تھی، ایک لڑکی جو ہمیشہ سائڈ پہ بیٹھتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس ٹیبل پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوتی تھی تو اس نے کہا یہاں کوئی لڑکی نہیں بیٹھتی تھی، تم تو بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں میں نے 2-3 دفعہ دیکھا لیکن سامنے تو کوئی لڑکی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ صرف مجھے ہی دکھائی دے رہی تھی؟ مفتی صاحب بھی ایک بات کی تھی کہ تمہارے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے جو میں تمہیں فی الحال نہیں بتا سکتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں۔ اب میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں چارپائی پہ پڑ گیا تھا۔ مجھے باتھ روم لے جانے کے لیے بھی 2 لوگوں کا سہارا لینا پڑتا۔ ماں میرے گھر میں قرآن خوانیاں کروا رہی تھی، باپ پریشان تھا، صدقہ زکوٰۃ دی جا رہی تھی کہ جوان بیٹے کو کیا ہو گیا۔ میری ایسی حالت نہیں تھی کہ میں مفتی صاحب کے پاس چل کے جا سکتا، لیکن وہ خود ہی مجھ سے ملنے آ گئے۔ میری ماں نے بلایا اور انہوں نے کہا تمہیں کہا تھا کہ اس کتاب سے جان چھڑاؤ، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بات کیا تھی جو آپ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ وہ سانس لیتے ہوئے بولے تمہارے ساتھ ایک چڑیل ہے، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے اور اسی کے وجود کی وجہ سے تم بیمار ہو۔ جب تم آئے میں نے تبھی اسی دن اس کو دیکھا تھا۔ میں ایسی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں لیکن گاؤں والوں کو بتاؤں تو کوئی مانتا نہیں۔ میں نے ان کو لڑکی کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا، یہ بھی بتایا کہ اب وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ نظر کیوں آئے گی، وہ تم پہ شفٹ کر کے چلی گئی ہے۔ یہ ڈائری اس لڑکی کی نہیں بلکہ اس چڑیل کی ہے، کیونکہ اس میں لڑکی والی تو کوئی بات ہی نہیں لکھی، اور جس کے پاس یہ ڈائری ہوگی اسی کے ساتھ وہ رہے گی۔ اسے یہ ڈائری تمہارے حوالے کی اور اپنی چڑیل تم پہ شفٹ کر دی اور خود جان بچا کے وہاں سے چلی گئی، اور اب تم پھنس گئے ہو، اور اب ایک ہی حل ہے کہ اس ڈائری کو جلا دیا جائے، لیکن یہ اس طرح سے جلے گی نہیں، اور وہ بھی مجھے جلانے نہیں دے گی، اس کے لیے پورا پروسیس کرنا پڑے گا۔ میں حیران رہ گیا، میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سا منظر گھومنے لگا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں میری عقل میں گھس گئی؟ یہ ڈائری انسان کی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس میں تو کوئی انسان کی بات ہی نہیں لکھی تھی، یہ زبان بھی انسانوں کو نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ یہ افریقہ کے اس قبیلے کی زبان تھی جس قبیلے کے بارے میں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ گوگل میں بھی صرف ایک ہی آرٹیکل پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ تھی اور اس کا بھاری وجود میرے وجود کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں بیمار پڑ گیا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور میری سوچ میں بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اب کیا کرنا ہوگا، تو انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا پورا طریقہ بتانا پڑے گا اور مجھے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا، اور یہ کام ذرا رات کو ہو سکتا ہے، وہ بھی قبرستان کے اندر۔ ہم بتا دیں گے کہ کب کریں۔ میں نے پوچھا کب، تو انہوں نے کہا جلد از جلد، اور جانے سے پہلے انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا تعویذ بنا دیا کہ اس تعویذ کو پہننے سے تمہاری حالت تھوڑی بہتر ہو جائے گی۔ واقعی ایسا ہوا، میرے کندھے ذرا ہلکے ہو گئے، جبکہ پہلے مجھے بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ میری طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہونے لگی۔ اگلے دن میں نے انہیں کہا ہم لوگ قبرستان میں جائیں گے اور اس کتاب کو جلا دیں گے۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس کی، کیونکہ قبرستان ایک خوفناک جگہ تھی جہاں مردوں کی سرگوشیاں اور قبر کی مٹی کی خوشبو رات کے وقت ایک عجیب سا سکوت پیدا کرتی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا عمل ہوگا جس میں میری پوری ہمت اور یقین درکار ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو دل میں تیار کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک پورا راز ہے، اور اس راز کو ختم کرنے کے لیے خطرناک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ جب بھی تیار ہو جائیں ہم جا سکتے ہیں، تاکہ یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنے تھے۔
مفتی صاحب نے پہلے ہی سارا ماحول تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے قبرستان کے اندر ایک مخصوص جگہ کا بھی انتخاب کیا جہاں پہ پرانی قبریں اور ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ایک عجیب سا منظر تھا۔ وہ جگہ ادھر سے چپکے سے آتی ہوئی ہوا کے ساتھ ایک خوفناک خاموشی لیے ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں تعویذ لٹکائے تھے جو ایک مخصوص انداز میں دھندلے روشنی میں جھلک رہے تھے۔ درمیان میں ایک لوہے کا چولہا رکھا تھا جس میں پہلے سے ہی آگ جل رہی تھی۔ آگ کی لالی اور دھوئیں کی خوشبو ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دل کو تیار کیا کہ آج کا دن ایک خاص دن ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے جلانی ہوگی۔ میں سائڈ پہ کھڑا رہوں گا اور تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ کا نام لو، اپنے اوپر بھروسہ رکھو، ڈرنا نہیں، کچھ بھی نظر آئے اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں نے سر ہلایا اور آگ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا اور ڈائری کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، میری آنکھوں کے عین سامنے اچانک عائشہ کھڑی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک خواب کی طرح میرے سامنے موجود تھی۔ اس کا چہرہ روشن اور آنکھیں سبز تھیں اور اس کے لبوں پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے نرم لہجے میں کہا، میری ڈائری کو جلا رہے ہو؟ ایسا نہ کرو، میں تو تم سے ملنے آ رہی تھی۔ سنا تھا تم بہت بیمار ہو، پیار کرتی ہوں میں تم سے، شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، اور تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ مجھے اس کی باتوں میں آنے لگا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا ہی تھا کہ پیچھے سے مفتی صاحب کی آواز آئی، کہاں کھو گئے ہو، کام ختم کرو۔ میں نے فوراً اپنی سوچ کو روکا اور سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ ایک چھلاوا ہے، عائشہ نہیں ہے، یہ وہی تھی۔ جب میں نے واپس اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ ایک خوفناک شکل میں بدل گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی لیکن اس مسکراہٹ میں نفرت اور خوف دونوں موجود تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے دل میں پوری طاقت جمع کی اور ڈائری کو آگ میں اچھال دیا۔ جیسے ہی ڈائری آگ میں گری، ایک زوردار آواز کے ساتھ آگ کی شدت بڑھ گئی اور عائشہ اچانک غائب ہو گئی۔ آگ کے دھوئیں کے ساتھ ڈائری جل کے راکھ ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے سے ایک بھاری بوجھ اٹھ گیا ہے۔ میری طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگی، لیکن اچانک نیند نے مجھ پہ غلبہ کر لیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ میری صحت مکمل طور پہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سورج کی ہلکی روشنی میرے کمرے میں آ رہی تھی۔ میرے جسم میں ایک نئی طاقت اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور محسوس کیا کہ میری بھوک واپس آ گئی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں آزاد ہوں۔ میری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ یونیورسٹی نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ ایسے لوگ جو اپنے اتارے اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں دنیا میں موجود ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بچ گیا۔ مفتی صاحب کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے کہ اب تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن آئندہ اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا۔ میں اب بھی حیران ہوتا ہوں کہ میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، لیکن میں خوش قسمت تھا کہ میری جان بچ گئی۔ میں نے گہرے سانس لیا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اپنی زندگی کو بدلوں گا اور کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑوں گا۔ آئندہ میری زندگی ایک نئے سفر کی طرف چل پڑی تھی۔ شادی ہو گئی اور ایک خوشگوار گھر بس گیا۔ میں نے ایک اچھی بیوی اختیار کی جو نہ صرف میری ہمسفر تھی بلکہ میری زندگی کا سکون بھی تھی۔ وہ میری ہر کمزوری کو سمجھتی تھی اور ہر دکھ میں میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ ہماری محبت دن بدن گہری ہوتی گئی۔ ایک دن ہم نے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام بنایا اور دوستوں کو مدعو کیا۔ اس دن میرے دل میں ایک سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمارے درمیان ہر بات کھل کے ہوتی تھی۔ ہماری ہنسی میں سچائی اور محبت کا عکس تھا۔ ہم نے خوبصورت سا گھر بنایا جس میں ہر کمرہ ہمارے پیار کی کہانی سناتا تھا۔ ہم نے بچوں کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ہم نے احمد رکھا، اور اس کے 2 سال بعد ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام زینب رکھا۔ ہم دونوں بچوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھی۔ ہمارا گھر محبت اور ہنسی سے گونجتا تھا۔ ہر دن ایک نیا خواب لے کے آتا تھا۔ میں نے اپنی زمینوں اور کاروبار کو سنبھالا اور زیادہ محنت شروع کی تاکہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکوں۔ میں نے اپنے بچوں کو اچھے سے اسکول بھیجنا شروع کیا اور ان کی تربیت پہ خاص توجہ دی۔ میں نے خود بھی اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت دینا شروع کیا اور اپنی زندگی کو روحانی سکون دینے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ میں ایک اچھا انسان بنوں۔ میں نے سوچا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا بدلہ ایک اچھی زندگی گزار کے دیا جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ کبھی کبھار رات کے وقت جب میں سوتا تو برے خواب میرے ذہن میں آ جاتے تھے۔ وہ خواب وہ سب کچھ یاد دلا دیتے جو میرے ساتھ ہوا تھا۔
وہ چڑیل، وہ ڈائری، وہ قبرستان میں وہ لمحات کبھی کبھار میرے خواب میں آ جاتے۔ میں جب ایسے خواب دیکھتا تو ایک عجیب سا خوف میرے دل میں گھر کر جاتا، لیکن میں اپنی بیوی کے سامنے ان خوابوں کا ذکر کرتا اور وہ مجھے تسلی دیتی کہ یہ بس ایک پرانا واقعہ ہے، اب تم محفوظ ہو۔ میری بیوی کی باتیں میرے دل کو ایک سکون دیتی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ خوف کبھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، وہ ہمیشہ میرے ذہن کے گوشے میں موجود رہے گا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا، ہنستا، ان کی خوشیاں دیکھ کے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا۔ میں اپنے بیٹے احمد کے ساتھ کھیلتے ہوئے اکثر سوچتا کہ اللہ نے مجھے ایک نیا موقع دیا ہے اور میں زندگی کو کھو دینا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق اور ایمانداری کی تعلیم دینا شروع کی اور اپنی بیٹی زینب کے لیے دعا کی کہ وہ ایک مضبوط اور خوبصورت شخصیت بنے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک قیمتی یاد بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے مل کے ہر چھوٹے بڑے موقع پہ جشن منایا۔ ہم نے اپنی زندگی کو محبت سے بھر دیا، لیکن دل کے کونے میں وہ واقعہ ہمیشہ ایک چھایا ہوا سایہ تھا۔ کبھی کبھار رات کو جب میں اکیلا ہوتا تو وہ لمحات میرے ذہن میں آ جاتے اور میں خاموشی سے سوچتا کہ میں کس طرح بچا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور ایک موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکوں۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا اور آئندہ ایسے لوگوں سے دور رہوں گا جو اپنی قوتوں اور پوشیدہ رازوں کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں اب اپنے گاؤں میں ایک نیا اچھا انسان بن چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کیا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے ایک روشن مستقبل بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے گھر کے ہر کونے میں محبت کے بیج بوتا رہا۔ میں اپنے بچوں کی ہنسی میں اپنی زندگی کا اصل مقصد دیکھتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں دوبارہ جی سکوں۔ میں جانتا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ساتھ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود میری زندگی ایک نئی راہ پہ چل پڑی۔ میں نے اپنے گاؤں میں ایک نیا کردار اپنا لیا، ایک انسان کا کردار جو ایمان اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ میں اب بھی کبھی کبھار اپنے بیٹے احمد اور بیٹی زینب کو سلا کے سوچتا ہوں کہ زندگی کا اصل حسن محبت اور قربانی میں ہے۔ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے کامیابی سے گزر کے ایک نئی دنیا میں قدم رکھا ہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں بچ گیا۔ میں اپنی زندگی کے سفر میں یہ سبق ضرور سیکھ چکا ہوں کہ دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے۔ میں نے اپنی جوانی میں یہ غلطی کی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت جلدی دوست بنائے اور ان میں سے کچھ ایسے نکلے جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ انسان کا اصل سرمایہ اس کے دوست ہوتے ہیں، لیکن یہ سرمایہ اگر صحیح طریقے سے چنا نہ جائے تو یہ زہر بن سکتا ہے۔ ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو تمہاری خوشی میں تمہارے ساتھ ہو اور تمہاری مشکل میں تمہارا ساتھ دے۔ وہ تمہیں سچائی بتائے چاہے وہ تمہیں خوش نہ کرے۔ ایک سچا دوست تمہاری عزت کرے اور تمہارے نقصان کے بجائے تمہاری بھلائی کے لیے سوچے۔ میں نے اپنے تجربے سے یہ سمجھا کہ دوست صرف ہنسی خوشی کا ساتھی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر امتحان میں ساتھ دینے والا رہنما بھی ہوتا ہے۔ میں نے اب اپنے دوستوں کا انتخاب بہت احتیاط سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں ان لوگوں کے قریب رہتا ہوں جو مجھے صحیح راستہ دکھائیں اور جن کے دل میں ایمان اور نیکی ہو۔ میں اپنی زندگی کے اس سبق کو کبھی نہیں بھولوں گا کہ دوست انسان کی زندگی میں ایک ایسا سرمایہ ہے جسے سوچ سمجھ کے بنایا جائے، کیونکہ ایک غلط دوست انسان کی زندگی میں اندھیرا لا سکتا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھے ایسے دوست عطا کرے جو میرا بھلا چاہیں اور مجھے ہر مشکل میں سنبھالے۔